नमल। मुझे नहीं पता उसे किसने मारा, लेकिन अगर उसका कोई दुश्मन है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमने एक पढ़े लिखने वाले बच्चे को जेल कचहरी और अदालतों के चक्कर में धकेल दिया। तुमने उसको पता नहीं कितनों का दुश्मन बना दिया। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। मलामत से उसे देखती वो ऊंचा ऊंचा कहती फिर से रोने लगी थी। फारिस खामोशी से उसके साथ अकड़ू बैठा और घुटनों के गिर्द बाजू फैलाए, फिर गर्दन घुमाकर उसे यासियत से देखा। मुझे पता है उसके दुश्मन मेरी वजह से बने हैं। मैंने उसे कहा था कि मेरे लिए गलत चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना, मगर वो हुआ। मैं जेल में था, उसे नहीं रोक सकता था। वो बदिक्कत बोल पा रहा था, उसके अंदाज में शदीद तकलीफ थी। तुम एक ही दफ़ा हमारी ज़िंदगियों से चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारी वजह से हम और कितना नुकसान उठाएंगे। खुदा की कसम, मेरा दिल चाहता है तुम्हें जान से मार दूँ। दुख पे अब गुस्सा गालिब आने लगा। वो उससे 3 फीट के फासले पे अकड़ू बैठा था। इन अल्फाज पर भी चेहरे पे कोई गुस्सा, कोई तलखी न उभरी, बस तकान से उसे देखे गया। आप जो करना चाहती हैं मेरे साथ कर लें, मैं आपको नहीं रोकूंगा, बेफिक्र रहो। जुमर ने तलखी से सर झटका। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, मगर खैर। उसने हथेली से आंखें रगड़ी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और मैं अपने वादे पूरे किया करती हूँ। साथ ही मलमाती नज़रों से उसे देखा। तुम ये मत समझना कि तुम बच जाओगे। एक दफ़ा मैं सदी को ढूंढ लूँ, फिर मैं तुमसे भी हिसाब लूँगी, उस एक एक ज़ख्म का जो तुमने मेरे ख़ानदान को दिया है। आपको मुझ पे गुस्सा है और आप तकलीफ़ में हैं। मैं भी हूँ, मगर ये पहली दफ़ा नहीं है जब मुझे ये कहा गया है कि अस्पताल जाओ, क्योंकि तुम्हारे ख़ानदान का कोई फ़र्द गोलियों से भून दिया गया है। वो उसको देखते हुए तकलीफ़ और दिक्कत से बोला था, तो गले में गोला सा अटकने लगा, मगर उसने निगल लिया। लेकिन मैं आपकी तरह रो नहीं सकता। मैं रोना नहीं चाहता। मैं उस एक एक शख्स को जिसने मेरा ख़ानदान तबाह किया ढूंढकर उनकी चमड़ी उधेड़ना चाहता हूँ। अब कि उसकी आंखों में द्रुष्टि उभरी और गर्दन की रगें खींचती हुई दिखाई दी। जुमर ने एक तेज़ नज़र उस पर डाली। मुझे कुछ मत सुनाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो रुख मोड़ लिया, गीली आंखें फिर से रगड़ कर साफ की। मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने। शादी से बराबर का रिश्ता है हमारा। ठीक है, आपका कुछ ज़्यादा होगा, मगर इस वक्त हमें आपस में लड़ने की बजाय एक साथ मिलकर उसको ढूंढना होगा। इतनी तवानाई मुझ पे मत खर्च करो। मैं उसे ढूंढ लूँगी, और मैं हर उस शख्स को ढूंढूंगी जो इसमें इन्वॉल्व है, और फिर दुनिया देखेगी कि मैं उनके साथ क्या करती हूँ। मगर ये तुम्हारी भूल है फारिस, कि मैं इस सब में तुम्हें अपने साथ रखूँगी। उसको तेज़ नज़रों से घूरती वो चबा चबा कर बोली। न आप उसे अकेले ढूंढ सकती हैं, न मैं। मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, तल्खी से कहती वो उठी। मैं अकेली सब कर लूँगी। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को मुझे भी भेज जाओ। फारिस के माथे पे बल पड़े, दिमाग खोल गया था। वो तेज़ी से उठा। ऐसा समझती हैं आप मुझे? गुस्से से उसके मुकाबिल खड़े पूछा तो चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। क्यों? क्या तुम वही नहीं जिसने मुझ पे गोलियां चलाई थी? क्या तुम वही नहीं जिसने मुझे इस्तेमाल करके जेल तोड़नी चाहिए? वो भी उसकी आंखों में देखकर उतने ही गुस्से से उकर आई थी। फारिस के लब भींच गए। चंद लम्हे जब्त के गहरे गहरे सांस लेता रहा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, क्या आप चलेंगी? बददिक्कत जब्त से स्पॉट सा पूछा। जुमर ने नफी में सर झटका और ज़मीन पे गिरा मोबाइल उठाया। ये सारी पुलिस उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है। ये जितनी नाकाबंदियाँ करा लें उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। साथ ही मोबाइल पे मिस्ड कॉल्स देख रही थी। उसकी नाक और आंखें हनूस गुलाबी थीं और आंसू फिर से बहने लगे। फारिस के चेहरे का सपाटपन कदरे कम हुआ। मुझे पता है पुलिस मिली हुई है, बेफिक्र रहिए। उनमें से एक एक ऑफिसर का वक्त आएगा। और जाने के लिए मुड़ा, तभी जुमर ने फ़ोन कान से लगाया। जी बसीरत साहब। वो चौखट में ठहर गया, मुड़ा नहीं। वो अकब में फ़ोन पे कह रही थी, आवाज़ को नॉर्मल करते हुए। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल सका। मैं थोड़ी देर में घर से निकलूँगी, फिर देखूँगी। अच्छा। वो रुक कर
سننے گئی، پھر ہنسی، تلخ سی ہنسی۔ فارس نے چونک کر گردن موڑی۔ مجھے اسی قسم کے آرڈر کی توقع تھی، مگر یہ کافی جلد آ گیا۔ نہیں، مجھے اب اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا شکریہ۔ موبائل رکھ کر اس کی نگاہیں اٹھیں تو فارس اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے ایڈوکیٹ جنرل نے بغیر کوئی وجہ بتائے معطل کر دیا ہے۔ اب میں پروسیکیوٹر نہیں رہی، اتنی ہی تلخی سے بولی۔ کیا؟ فارس کو حیرت کا جھٹکا لگا، مگر اس طرح کی معطلی غیر قانونی۔ اچھا ہی ہوا۔ زمر نے زکام زدہ ناک سکوڑتے ہوئے شانے اچکائے اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ یہ وہ پہلی غلطی ہے جو ہمارے دشمنوں نے کی۔ اس سے انہوں نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ وہ بارسوخ لوگ ہیں۔ یہ ان کی پہلی چال تھی۔ بساط بچھا دی گئی ہے اور کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ دیکھیں گے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے۔ تلخی سے بڑبڑاتی وہ الماری میں ہینگر الٹ پلٹ کرنے لگی۔ فارس کا ذہن ایک لفظ پہ اٹک گیا، ہمارے دشمن۔ کیا اس کو خود بھی احساس نہیں کہ اس نے میرے یا سادی کے بجائے ہمارے کہا؟ اور اس ساری پریشانی، اذیت اور صدمے کی کیفیت کے باوجود ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ رینگ گئی۔ پھر وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ کسرے کاردار کے ڈائننگ ہال کی لمبی میز ناشتے، پھلوں اور مشروبات سے سجی تھی۔ جواہرات سب چھوڑ کر پوری طرح ہاشم کی طرف مڑی، ہک دہک سی سنتی رہی۔ وہ سر جھکائے چائے کے گھونٹ بھرتے بتا رہا تھا، آفس کے لیے تیار اور ہلکا میک اپ کیے، تازہ دم۔ جواہرات کے برعکس وہ قدرے سست تھا۔ سوٹ ٹائی درست تھا، بس آنکھیں ہنوز سوجی ہوئی تھیں۔ سادی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے اب معلوم ہو رہا ہے۔ بےحد حیرت اور افسوس سے وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سامنے ہاتھ باندھے کھڑا خاور اپنے جوتے کو دیکھتا رہا۔ ہاشم کی نظریں بھی چائے پہ جھکی تھیں۔ اس کی فیملی تو بہت ڈسٹرب ہو گئی، جواہرات کہتی، میز پہ جمائے ایرنگ پہ انگلی پھیرتی آنکھوں میں تعصب بھرے کہہ رہی تھی۔ آخر کون کر سکتا ہے یہ؟ پھر چونک کر ہاشم کو دیکھا۔ تم نے تو… ہاشم نے نیپکن مٹھی میں بھینچا اور خفگی سے نظریں اٹھائی۔ میں اس پہ کبھی گولی نہیں چلا سکتا، نہ یہ خاور نے کیا ہے۔ ہم اس کے واحد دشمن نہیں ہیں۔ اوہ، اسے سکون آیا۔ پھر گلاس اٹھا کر جوس کے 2 گھونٹ بھرے۔ خاور اور ہاشم نے ایک خاموش نظر کا تبادلہ کیا، مگر یکایک جواہرات کا سانس اٹکا، چہرے پہ پریشانی آئی۔ وہ کل ہمارے پاس آیا تھا۔ کوئی ہم پہ شک؟ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کل ہمارے پاس آیا تھا۔ ہم آفس کے کل کے CCTV کیمرہ کی ریکارڈنگ کو کلیئر کر دیں گے۔ زیادہ لوگوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اگر پتہ چل بھی جاتا تو کیا ہوا، کوئی ہم پہ شک نہیں کر سکتا۔ جواہرات نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہسپتال سے اگر وہ غائب ہوا ہے تو ظاہر ہے اتنی زخمی حالت میں۔ اوہو، وہ تو ابھی تک زندہ بھی نہ ہو شاید۔ پھر یکایک ایک خیال کے تحت چونکی۔ ہاشم، سادی کا یہ حادثہ، میرا مطلب ہے اس کے جانے کے بعد اب کوئی نہیں ہے جو جانتا ہو کہ ہم نے وہ سب کیا تھا۔ ہاشم نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کو اس حادثے کا ذرا بھی افسوس نہیں؟ او نہیں، آف کورس ہے، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ فوراً معذرتی انداز میں کہتی ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آفس جانے سے پہلے ان کے گھر چلیں گے۔ یہ تو ابھی اس کا دماغ الٹا تھا، ورنہ وہ بہت پیارا لڑکا تھا، میرا بہت اچھا دوست۔ ایسے ہی غارت گر والی کہانی یاد آئی جو ایک شام اسے ابتر ذہنی حالت میں سنائی تھی۔ چلو، اس کہانی کا دوسرا گواہ بھی ختم ہوا، اور پہلی… میری کو بھجوا دیا تم نے؟ سرسری سے پوچھا۔ جی، اسے ملک بدر کر دیا ہے آج۔ اور جواہرات کا دل مزید ہلکا ہو گیا۔ شکر۔ اوکے، اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ بیزاری سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شیرو پھر ناشتے پہ نہیں آیا؟ وہ ذرا فکر مند ہوئی۔ وہ رات دبئی چلا گیا تھا۔ آپ جب تک پارٹی سے آئیں میں سو چکا تھا، بتا نہیں سکا۔ اس نے سیل فون اٹھاتے سرسری سی اطلاع دی۔ جواہرات نے شدید حیرانی سے چہرہ اٹھایا۔ مگر کیوں؟ دوستوں کے ساتھ پروگرام تھا، پریشان مت ہوں، اسے کچھ دن ریلیکس کرنے دیں۔ اور ہاں، یہ شادی والی بات اسے مت بتائیے گا ابھی، ڈسٹرب ہو جائے گا وہ۔ آخر وہ دونوں دوست تھے۔ آخری فقرہ بدقت ادا کیا۔ پھر جواہرات سے نگاہ ملائے بغیر وہ باہر نکل گیا
اور وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ مجھے پتہ ہے وہ کیوں گیا ہے، کیونکہ شہرین نے آج صبح وہاں جانا تھا۔ ناراضگی سے بڑبڑاتے گلاس اٹھایا۔ آپ مسز کردار سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ خاور نے اس کے پیچھے سے آ کر پوچھا تھا۔ معاملہ ٹھنڈا ہونے دو، پھر بتا دوں گا۔ ابھی کوئی لاپرواہی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، دبی آواز میں کہتا وہ اس کے ساتھ باہر برآمدے تک آیا تھا۔ سیڑھیوں کے سرے پہ دونوں رکے۔ ہاشم نے چہرہ گھما کر نیچے پھیلے سبززار کو دیکھا۔ تم نے اس ممکنہ گواہ کو چیک کیا؟ یہ پریشانی ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ جی، مگر ایسا کوئی گواہ پولیس کے پاس پیش نہیں ہوا، نہ ہی سعدی کے گھر والوں سے کسی نے رابطہ کیا۔ میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی اور بھی تھا، وہ صرف نوشیروان صاحب کی ڈرگس کے باعث ہیلوسینیشن ہو سکتی ہے، مگر میں اس امکان کو رد نہیں کر سکتا۔ ہاشم مطمئن نہیں تھا۔ تم معلوم کرنے کی کوشش کرو، اور زینے اترنے لگا۔ خاور سر ہلا کر رہ گیا۔ ایک طویل اور اندھیر رات بالآخر ختم ہوئی تھی۔ حسب معمول ہاشم کردار نے سب سنبھال لیا تھا۔ چھوٹا باغیچہ ہنوز جھلس رہا تھا۔ اندر لاؤنج میں حنین خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سامنے صوفے پہ ہاشم اور جواہرات ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ابا اپنی ویل چیئر پہ نڈھال سے لگ رہے تھے اور ان کے ساتھ کھڑی زمر ان کو دعا دے رہی تھی۔ ہاشم بار بار نگاہ اٹھا کر اس کو غور سے دیکھتا تھا۔ پژمردہ اداس حنین کے برعکس وہ تازہ دم لگ رہی تھی۔ اس کے آنے کے بعد ہی وہ اور فارس یکے بعد دیگرے آئے تھے۔ فارس پھر چلا گیا تھا۔ وہ بدلے ہوئے لباس میں تھی، سامنے کے بال پیچھے کر کے پن لگائے، باقی کھلے چھوڑے ٹاپس پہنے ہر روز کی طرح تیار لگ رہی تھی۔ یہ نارمل نہیں تھا۔ آپ ٹھیک ہیں زمر؟ ہاشم نے فکر مندی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پکڑاتے چونکی، چہرہ گھما کر ہاشم کو دیکھا۔ ہلکے سے شانے اچکائے۔ جی شکریہ۔ ابا آپ کھانا کھا لیجیے گا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ ابا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ سعدی کو ڈھونڈنے۔ ہاشم کی گردن کے گرد پھندا سا لگنے لگا۔ فوراً سے حنین کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تمہاری امی کیسی ہیں؟ وہ دوا دے کر سلایا ہے ابھی انہیں، بہت اپسیٹ ہیں۔ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ شاکی نظر زمر پہ ڈالی۔ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، ایک آنسو جو بہایا ہو۔ زمر ابا کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ جب واپس آئی تو وہ کہہ رہا تھا، آپ لوگوں نے مجھے کیوں فون نہیں کیا؟ میں ہوتا تو دیکھتا کس طرح کوئی اسے لے کر جاتا ہے۔ وہ خفا ہوا تھا۔ جواہرات نے تعصب سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اسے پتہ تھا وہ سعدی کے لیے کیا جذبات رکھتا تھا۔ ہاشم ٹھیک کہہ رہا ہے، سعدی اس کا دوست تھا۔ آپ کو ہاشم کو بلانا چاہیے تھا۔ ہاشم کو بلانے سے زمر اور حنین دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کچھ یاد آیا۔ ہاشم، کیا آپ نے سعدی کو بتائی تھی ایگزامز والی بات؟ زمر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا تو ہاشم نے چونک کر حنا کو دیکھا۔ وہ بھی سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سی بات؟ جب ایگزامز میں حنا نے… اوکے میم پروسیکیوٹر۔ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت یہ میرے اور حنین کے درمیان ہے۔ اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو حنین سے پوچھ لیں۔ میں سب جانتی ہوں، صرف سعدی کو بتانے کے متعلق پوچھا ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنے اعتماد سے بولا تھا کہ حنا کی آنکھیں مزید بھیگی۔ اس نے زمر پہ دیکھا والی جتاتی نظر ڈالی۔ جواہرات بھی اسی اعتماد سے گردن کڑائے بیٹھی رہی۔ زمر البتہ مشکوک نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ بھائی کو کل کسی نے بتایا تھا۔ یہ نہیں پتا کہ کس نے۔ کیا تم نے اپنی کلاس فیلوز سے پوچھا؟ مجھے وہاں بہت سے لوگوں نے آتے دیکھا تھا۔ او ہاں، حنین کو یاد آیا، نائمہ کا بھائی، سعدی بھائی کا دوست ہے، شاید اسی نے بتایا ہو۔ اور تم نے سب سے پہلا شک مجھ پہ کیا؟ ہاشم مسکرایا۔ حنین کو ڈھیر ساری شرمندگی نے آن گھیرا۔ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جواہرات نے باری باری ان کے چہرے دیکھے۔ ہاشم نے ایک غیر اہم سی بات تھی، جانے دیجیے کہہ کر موضوع بدل دیا۔ زمر باہر نکلی تو باغیچے کے گیٹ کے ساتھ اسامہ کھڑا اداسی سے دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ صبح اب دوپہر میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مجھے اس جگہ جانا ہے، کیا تم مجھے پتہ سمجھا دو گے سیم؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی تو وہ چونکا، پھر فوراً سر ہلایا۔ آپ اکیلی مت جائیں، میں ساتھ جاؤں گا۔ اس کے کندھے کے برابر آتا سیم ایک دم سنجیدگی سے بولا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی، پھر
اس کی کونی تھام لی اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے گئے۔